सिकंदर की इस साइकिल का भी अजीब हाल है। पिछले 15-16 बरस हुए सिकंदर को ये साइकिल दी गई थी। उस वक्त इस बेचारी के कल पुर्जे सब ठीक ठाक थे। अब तो इसकी अजीब व गरीब हालत हो गई है। साइकिल के अलावा हर दूसरी मशीन का इस पे गुमान होता है। उसके सारे अंचर पंचर घिस घिसा के एक दूसरे में पेवस्त हो गए हैं। अगर कोई साइकिल का मुजिद भी चाहे तो इसके अलग अलग पुर्जे नहीं पहचान सकता। हर पुर्जे पर किसी दूसरे पुर्जे का गुमान होता है। सिकंदर के अपने हाथ पांव का भी यही हाल है। पांव की वो उंगलियां जिन पर उस बदनसीब रिक्शे ने एक्सीडेंट किया था सदा से ऐसी ही टेढ़ी मेढ़ी हैं। चलते वक्त उनकी दोनों टांगें उस तराजू की तरह ऊंची नीची होती रहती हैं जिसमें अनाड़ी या बेईमान दुकानदार कभी तवाजुन बरकरार न रख सकता हो। एक कदम आगे बढ़ता है तो दूसरा न जाने कैसे पीछे जाने लगता है। सिकंदर को चलते देख के बैक वक्त दुनिया के आगे बढ़ने और पीछे हटने का, तरक्की करने और खौफ खाने का ख्याल आता है। सिकंदर के पांव एक पूरी नस्ल की नुमाइंदगी करते हैं जो आगे बढ़ना भी चाहती है और पीछे हटना भी नहीं चाहती। सिकंदर की चाल में एक अजीब सा तजब्जुब पाया जाता है, जैसे वो चलने से पहले फैसला न कर सके कि किधर जाना है। शायद यही तजब्जुब सिकंदर को पैदा करने वाले को भी पेश आया होगा कि उनको भेजे कि ना भेजे। सिकंदर ने अपनी साइकिल को भी अपनी आदतों और अपने हाथ पांव के मुताबिक ढाल लिया है। इस साइकिल को सिकंदर के सिवा कोई दूसरा आदमी नहीं चला सकता। सिकंदर इस साइकिल पे इतना हक जमाते हैं जितना बाज वालिदैन अपनी औलाद पे या बाज शौहर अपनी बीवियों पर जमाते हैं। यानी सिकंदर जो सलूक चाहे साइकिल से करें, साइकिल को कोई हक नहीं कि वो उनके हुक्म के खिलाफ अमल करे। घर के वो लोग जो सिकंदर और उनकी साइकिल से वाकिफ हैं, वो तो इस साइकिल से ऐसा खौफ खाते हैं जैसे भीड़ों के छत्ते से या बिजली के खुले हुए तार से। लेकिन एक बार एक नए मुलाजिम ने सिकंदर को सोता देख के उनकी साइकिल को अगवा करना चाहा था। नतीजे में उस बेचारे को कई दिन मरहम पट्टी कराना पड़ी। एक जमाने में अलीगढ़ में साइकिलों की बड़ी चोरियां सुनने में आ रही थी। हर रोज किसी न किसी की साइकिल कहीं ना कहीं से और किसी न किसी तरह चोरी हो जाती थी। सिकंदर उस जमाने में अपनी साइकिल की तरफ से बहुत फिक्रमंद रहने लगे थे और उनकी कुछ इस तरह की हालत थी जैसे इस गरीब बाप की होती है जिसके घर में जवान कुंवारी बेटी बैठी हो और पड़ोस में अचानक गुंडे आ बसें। हर रोज सिकंदर साइकिल की चोरियों की खबर लाते थे और बदहवास से रहते थे। एक दिन जो सिकंदर पोस्ट ऑफिस गए खत डालने तो उनको वहां दीवान जी मिल गए। पुलिस वालों को देख के सिकंदर का चुल्लू और खून बढ़ता है। फिर दीवान जी भी आखिर सिकंदर की कमजोरी से वाकिफ थे। उन्होंने मोहल्ला ऊपर कोर्ट के एक रिटायर्ड कांस्टेबल का जिक्र छेड़ दिया जिनकी 2 बेटियां शादी के काबिल थीं। दीवान जी भी जल्दी में थे और किसी तरह पोस्ट ऑफिस में सिकंदर की बकवास में वक्त ज़ाय करना ना चाहते थे। लेकिन मुश्किल यह आ पड़ी थी कि उन दिनों दीवान जी की ऊपर की आमदनी कुछ यूं ही हो रही थी और त्योहार नज़दीक थे, इसलिए सिकंदर से उनकी शादी का तस्करा ज़रूरी था। सिकंदर हस्बे मामूल खिल उठे और बोले, आप कहिए दीवान जी, हम आपको क्या फरमाएं? दीवान जी बोले, भैया तुम जानते हो हम तो तुम्हारा घर बसाना चाहते हैं, इसी नियत से लड़की वालों पे नज़र रखते हैं, कुछ रुपया पैसा भी उन पर खर्च करते हैं कि तुम्हारा काम निकल आए। अब यही ऊपर कोर्ट वालों को देखो, घर वाले सब ठीक ठाक कर लिए थे लेकिन लड़की का भाई अड़ गया है। कहता है हम तो लड़के को देखेंगे फिर कुछ कहेंगे। लड़के के नाम पर सिकंदर कुछ मुस्कुराए, कुछ शर्माए, फिर बोले, हाँ तो इसमें क्या मजायका है, लड़के में क्या खराबी है, मरीज है लड़का के बीमार है लड़का। तुमने कहा नहीं उनसे दीवान जी के लड़का हजारों में एक है, कोई ऐब इसमें नहीं और किसी ऐब में वो नहीं, सारे कॉलेज में हम सरनाम हैं, जिससे चाहे पूछ लें हमारी बाबत। दीवान जी ने कहा, ये बातें तो मैंने सब उनको बता दी, मगर तुम जानो लड़की का मामला है, छानबीन तो करते ही हैं घर वाले। अरे साहब, तो जितनी छानबीन चाहे कर लें, हमें क्या डर, हर तरह ठोक बजा के देख लें। दीवान जी ने कहा, वो जात बिरादरी का मामला है। जात बिरादरी का कैसा मामला? भाई वो लोग पठान हैं और पठानी को लड़की देंगे और तुम ठहरे शेख। हाँ हम तो ठहरे शेख, पर इससे क्या हो गया है, हम उनकी खातिर बन जाएंगे पठान। सिकंदर ने बड़ी फराख दिली से कहा। क्यों बावले हुए हो, भला बनने से कोई बनता है?
ذات برادری آدمی بانٹ نہیں سکتا ہے، نہ خرید سکتا ہے، وہ تو پیدائش کے ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ سکندر نے منہ بنا کے کہا، ارے تو چلے ساتھ ساتھ جات برادری بھی، ہمیں کیا ڈر ہے؟ کیا شیخوں کو لڑکیاں نہ ملتی ہیں؟ پھر ذرا نرم پڑے اور بولے، لیکن دیوان جی، ہم تو جانے آپ چاہو گے تو ضرور ہی کام ہمارا بن جاوے گا۔ کسی کی جات برادری بدلنا تو تمہارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ اور یاد ہے وہ مسیطہ کی شادی تم نے کرائی تھی، اور ساری دنیا جانے ہے کہ مسیطہ اصل نسل خالص جولاہے کی جات سے ہے۔ دیوان جی مسکرائے، کچھ خوش بھی ہوئے، پھر بولے، بھائی ہم کیا ہیں، سب اوپر والے کی قدرت ہے، اب تمہارا ہی معاملہ ہے، ہم تو اپنی سی کر رہے ہیں، پر تم جانو زمانے ہی خراب آ لگا ہے، پر اپنی حالت بھی آج کل ذرا یوں ہی سی ہے۔ ویسے ہم روپے پیسے کا کچھ خیال نہیں کر رہے ہیں اس سلسلے میں۔ دیوان جی اب معاملے پر آ پہنچے تھے۔ سکندر خوش ہو کے بولے، روپے پیسے کا آپ خیال نہ کریں، جب تلک سکندر کے دم میں دم ہے وہ پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہے۔ روپے پیسے کی آپ فکر نہ کریں، جو آپ کہیں ہم آپ کو فرمائیں۔ دیوان جی نے کہا، آج رات کو لڑکی کے بھائی کو ذرا سینما لے جاؤں گا، وہاں چائے پانی سے اس کی خاطر کروں گا، دیکھو شاید جم جائے تمہارا معاملہ۔ سکندر نے بڑی شان سے جیب میں ہاتھ ڈال کے 10 روپے دیوان جی کی نظر کیے۔ دیوان جی بولے، ارے بھائی، اتنے میں تو آج کل سادہ پانی بھی کوئی نہ پلاوے ہے کسی کو، اور تم چلے اپنے سالے کو اس رقم سے ٹالنے۔ سالے کو یعنی بیوی کے بھائی کو؟ ہائے ہائے! سکندر اس رشتے کا نام سن کر شرما شرما کر مسکراتے رہے اور بولے، ہاں صاحب، سالے کی تو بات ہی اور ہوتی ہے، لوگ باغ کہیں ساری خدائی ایک طرف، جورو کا بھائی ایک طرف۔ اور 5 روپے سکندر نے بیوی کی خاطر مزید دیوان جی کو دیے، پھر احتیاطاً پوچھ بیٹھے، کوئی بہن بھی ہے ان کی؟ دیوان جی ذرا چکرائے پہ سنبھل کر بولے، ہاں ہاں، کیوں نہیں، بھرے گھر کی لڑکی ہے بھائی، 2 بہنیں اور اس کی ہیں۔ 2 اور ہیں؟ سکندر خوشی اور اطمینان سے بولے، ہاں بھائی، 2 اور ہیں، دیوان جی نے جواب دیا۔ سکندر مسکراتے ہوئے بولے، بس دیوان جی، ہمارا دل کہے سکندر، تیرا کام تو یہی بنے گا۔ ارے صاحب، ایک سے نہ ہوگی شادی تو دوسری تو ہے، اور وہ بھی کسی وجہ سے رہ گئی تو اب تیسری کہاں جائے گی بچ کے؟ دیوان جی اب جلد سے جلد بھاگنا چاہ رہے تھے، بولے، ہاں جی، تیسری کہاں جائے گی؟ ہم نے تو سکندر اسی خیال سے اس بار ایسا گھر دیکھا ہے جہاں 3 لونڈیاں موجود ہیں، اب بھائی کوئی ایک تو تیرے مقدر میں ہوگی ہی۔ دیوان جی چلے گئے۔ سکندر تھوڑی دیر تک لوہے کا جنگلہ پکڑے کھڑے رہے، وہ تینوں لڑکیوں کے خیال میں گم تھے۔ جب وہ اپنے خیالوں کی دنیا سے نکل کے اپنی اس پرانی باسی اور کنواری دنیا میں آئے تو انہیں اپنے گھر جانے کا خیال آیا، پھر اپنی سائیکل کا خیال آیا۔ باہر نکلے تو سائیکل غائب۔ سکندر کے ہوش گم ہو گئے، چیخو پکار اور پوچھ تاچھ شروع کی۔ سائیکل کا ناک نقشہ، حسب نسب سب کچھ بتاتے پھر رہے تھے، لیکن سائیکل نہ ملنا تھی نہ ملی۔ لوگ باغ ادھر ادھر اکٹھے ہو گئے اور طرح طرح کی سائیکلوں کی طرح طرح کی چوریوں کا ذکر کرنے لگے۔ آخرکار تھک ہار کے اور سائیکل کو صبر کر کے سکندر پیدل گھر لوٹے، اور اس طرح تھکے ہارے گھر میں داخل ہوئے جیسے کوسوں کا سفر کر کے آ رہے ہوں، حالانکہ پوسٹ آفس 2 فرلانگ کے فاصلے پر تھا، لیکن سکندر تو گھر کی 4 دیواری کے علاوہ کہیں بھی پیدل نہیں چلتے تھے، ہر دم اسی اپنی سائیکل پر سوار رہتے تھے۔ سکندر ابھی چوری کی داستان ختم بھی نہ کر سکے تھے کہ دروازے پہ کسی نے زور زور سے دستک دی۔ سکندر پریشان حال اور بڑی بیزاری سے دروازے کی طرف بڑھے، اور پلک جھپکتے جو لوٹے ہیں تو خوشی سے بے حال۔ اپنے سارے ٹیڑھے میڑھے دانت نکالے، اپنی سائیکل کو جھاڑتے پہنچتے اندر داخل ہوئے، قصے میں جان آ گئی تھی۔ سب سکندر کے آس پاس جمع ہو گئے تو سکندر بہت فخر سے بولی، دیکھیے، ہم نہ کہتے تھے ہماری چیز کہاں جا سکتی ہے، اب پوچھیں گے ذرا سائیکل چور سے کہ بچہ، سکندر کی سائیکل چرانا مذاق نہیں ہے۔ کسی نے پوچھا، چور پکڑا گیا؟ ہاں پکڑا گیا، سکندر نے کہا۔ تو کیا تھانے میں ہے چور؟ کسی نے پوچھا۔ سکندر مسکرا کے بولے، تھانے کیوں نہیں جائے گا؟ اگر زندہ رہا تو ضرور ہی تھانے جائے گا، بھی تو ہسپتال میں پڑا ہے۔ سکندر کو گھومنے پھرنے کا بہت شوق ہے۔
دہلی میں انہوں نے ایک سردار سے دوستی کر لی تھی، اسی کے ساتھ باہر آتے جاتے تھے۔ ایک دن بہت شام گئے تک بھی نہ لوٹے تو مجھے فکر ہوئی۔ آخر میں 8 بجے رات کو سکندر اکیلے گھر لوٹے۔ میں نے انہیں ڈانٹا کہ اتنی دیر تک کہاں غائب رہے سارے کام کاج چھوڑ کے۔ بولے ارے صاحب کیا بتائیں آج کیا قصہ ہو گیا۔ میں نے پوچھا کیا قصہ ہو گیا؟ کہنے لگے دیکھیے تو ہوا یہ کہ ہم دونوں یعنی سردار اور میں چلے بازار کو۔ پہلے پہنچے فتح پوری۔ وہاں میں نے خریدا کوئلہ اور جو مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا، نہ سردار نہ میں۔ وہاں سے گھبرایا میں آیا چاندنی چوک، ادھر دیکھا ادھر دیکھا لیکن دیکھا کہ نہ سردار نہ میں۔ وہاں سے بھاگا آیا کشمیری گیٹ، پھر دیکھا کہ نہ سردار نہ میں۔ اسی چکر میں گھر پہنچا تو دیکھا کہ نہ سردار نہ میں۔ سکندر یہ کہتے جاتے تھے، ہاتھوں کو نچاتے جاتے تھے۔ اب ان سے کوئی کیا پوچھتا کہ بھائی سردار تو نہیں تھا، لیکن آخر یہ میں کہاں چلا گیا تھا؟ لیکن سکندر کی زبان پہ تو وہ محاورہ چڑھا ہوا تھا کہ آدم نہ آدم زاد، انہیں کون کچھ سمجھا سکتا تھا۔ فسادات کے زمانے میں سکندر دہلی میں تھے، لیکن تفصیل سے کچھ نہیں جانتے تھے۔ انہیں تو بس یہ معلوم تھا لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، کون کس سے جھگڑ رہا ہے، کیوں جھگڑ رہا ہے، جھگڑے میں کس کا پلہ بھاری ہے۔ ان سب باتوں کا نہ تو سکندر کو دھیان آیا، نہ وہ ایسی باتوں پہ دھیان دینے کے قائل تھے۔ انہیں تو صرف یہ بات کھلتی تھی کہ وہ آزادی سے گھوم پھر نہیں سکتے ہیں، اور گھر پہ پڑا رہنا سکندر کے لیے تقریباً سولی پہ لٹکنے کے برابر ہے۔ ایک دن اپنے دوست سردار سے بولے بھئی گھر میں بیٹھے گھبرا گئے ہیں ہم تو، کہیں باہر چلو گھوم پھر آئیں۔ سردار نے ان کی طرف حیرت سے دیکھا، پھر کہا آج نہیں، کل چلیں گے باہر گھومنے گھامنے۔ کل ہی صحیح، سکندر نے کہا اور بیٹھ رہے۔ دوسرے دن پھر سکندر نے سردار کو یاد دلایا بھئی کل تو تم ٹال گئے تھے، آج تو ضروری باہر چلو۔ سردار نے تفریح کو مزید ٹالنا چاہا تو بولے بھئی سکندر میاں بات یہ ہے، بھئی ایسی جلدی کیا ہے، ذرا اطمینان ہونے دو پھر چلیں گے گھومنے پھرنے۔ سکندر بولے ایسی کیا بے اطمینانی ہے مجھ کو، نہ بھائی ہم تو آج ضرور ہی باہر جائیں گے۔ سردار نے اس احمق کو سمجھانا چاہا ارے بھائی سکندر تم سمجھتے نہیں ہو، ابھی شہر کی حالت ٹھیک نہیں ہے، گھر سے باہر ابھی کچھ دن نہیں نکلنا چاہیے۔ کیوں نہیں نکلنا چاہیے؟ سکندر نے جھنجھلا کے پوچھا۔ سردار نے سمجھاتے ہوئے جواب دیا کہہ تو دیا تم سے کہ ابھی شہر کی حالت ٹھیک نہیں ہے، تھوڑے دن صبر کر لو پھر چلیں گے۔ اب سکندر کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ جل کے سردار سے بولے اچھا تو یوں کہہ کے ڈرتا ہے تو ہم سے، ارے بھائی بے فجول میں ڈرتا ہے تو ہم سے، چل ہمارے ساتھ، ہم تجھے یقین دلاتے ہیں، ہم سے مت ڈر، ہم تجھے کچھ نہیں کہیں گے۔ اسی زمانے میں ایک دن خریداری کے لیے سکندر کہیں باہر گئے تو 9 بجے تک ان کا کوئی پتہ نہ چلا۔ ہم سب سخت پریشان اور بدحواس تھے اور بے چینی سے سکندر کا انتظار کر رہے تھے۔ تقریباً 9 بجے رات کو وہ ہانپتے کانپتے غصے سے لال پیلے منہ میں کسی کو کچھ برا بھلا کہتے گھر میں داخل ہوئے۔ جب قریب آئے تو یہ کہتے سنے گئے یہ بھی کوئی شرافت ہے، نہتہ دیکھ کے حملہ کر بیٹھے، ہوتا ہمارے پاس بھی کوئی ڈنڈا تو پوچھتے۔ سکندر کو بار بار اپنے نہتے پن کا اور حملہ آور کی غیر شریفانہ حرکت کا تذکرہ کرتے سنا تو سب لوگ گھبرا گئے۔ فسادات کا زمانہ تھا، طرح طرح کے خیالات لوگوں کے دماغ میں آ رہے تھے۔ آخر ایک آدمی نے آگے بڑھ کے پوچھا کس نے حملہ کیا، کون تھا وہ؟ سکندر غصے سے بولے ہوتا کون، 2 یہ ڈبل کتے تھے۔ ایک رات کو سب گھر والے سو رہے تھے کہ سکندر نے اچانک صاحب خانہ کی مسحری کے پاس آ کے آواز دی سانپ سانپ۔ صاحب خانہ گھبرا کے اٹھ بیٹھے، بولے کیا ہے سکندر، خیریت تو ہے؟ خیریت کہاں صاحب، وہ سیاپ آئے ہیں۔ کون صاحب آئے ہیں؟ کوئی مہمان ہیں؟ مہمان نہیں صاحب، سیاپ آئے ہیں۔ ارے بھائی کون صاحب ہیں، کیا خان صاحب آئے ہیں؟ جی نہیں صاحب، خان صاحب نہیں، صرف سیاپ آئے ہیں۔ گھر کے مالک کو غصہ آ چکا تھا، بگڑتے ہوئے بولے آخر صاف صاف کیوں نہیں بتاتا ہے، کون صاحب آئے ہیں؟ سکندر نے اسی اطمینان سے جواب دیا صاف صاف تو بتا رہا ہوں صاحب کہ سیاپ آئے ہیں۔ صاحب نے غصے سے پوچھا کیا نام ہے ان صاحب کا؟ نام کیسا؟ سکندر نے حیرت سے پوچھا۔ صاحب اب اٹھ کے بیٹھ گئے اور سکندر کی باتوں پر سخت غصہ ان کو آ رہا تھا۔ آخر انہوں نے بستر سے اٹھتے ہوئے پوچھا
آخر وہ صاحب ہیں کہاں؟ سکندر آگے بڑھ کے ہولے سے بولے، آدھے بل میں ہیں اور آدھے باہر ہیں۔ اچھا بھلا لفظ سکندر کی زبان پر چڑھتا ہے تو کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے۔ ایک دن میں نے ان کو بازار جاتے ہوئے دیکھا تو فرمائش کی کہ کولینوس ٹوتھ پیسٹ اور یوڈیکلون خریدتے لائیں۔ سکندر گھر لوٹے تو بہت خفا تھے۔ بولے، جانے کہاں کے بیوقوف دکاندار آ گئے ہیں شمشاد بلڈنگ میں، کوئی بات ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ میں نے پوچھا، پھر کیا ہوا؟ بولے، ہم نے دکاندار سے کہا ذرا کالی داس دے دو تو اس نے ہنسنا شروع کر دیا۔ ہمیں بڑا غصہ آیا اور ہمارا اس سے جھگڑا شروع ہو گیا۔ لوگ باغ جمع ہو گئے۔ دکاندار پوچھنے لگا، کالی داس ہم کہاں سے لا دیں آپ کو؟ ہم نے کہا، کیوں بھائی، کیا گورنمنٹ نے مناہی کرا دی ہے کالی داس استعمال کرنے کی؟ استعمال کیسے کرو گے کالی داس کو؟ دکاندار ہنستے ہنستے بولا، سکندر میاں، اپنے یہاں تو تیل، صابن، کنگھا، منجن ملتا ہے۔ کالی داس لینا ہے تو راستے میں کالج کی لائبریری پڑتی ہے، وہاں جاؤ۔ سکندر جھنجھلا کے بولے، کالج کی رائے بریلی میں تو کتابیں رکھی ہیں، وہاں کالی داس کہاں ملے گا؟ پھر الماری کی طرف اشارہ کر کے بولے، ارے کاہے کو وقت خراب کرتا ہے؟ یعنی وہ دیکھ تیرے پاس ہے تو کالی داس، بس یہی چاہیے۔ اور سکندر اس طرح کولینوس ٹوتھ پیسٹ خرید لائے۔ یوڈیکلون کے سلسلے میں انہوں نے کیمسٹ کی دکان کا انتخاب کیا۔ وہاں جا کے بولے، ایک شیشی گولی کونین دے دو۔ کیمسٹ نے ایک شیشی انہیں تھما دی۔ سکندر بہت خفا ہو کے بولے، یہ کیا ہے؟ یہ تو گولیاں ہیں۔ دکاندار نے کہا، یہی تو آپ نے مانگی ہیں، کونین کی گولیاں۔ سکندر دکاندار کی حماقت پر ہنستے ہوئے بولے، ارے صاحب، یہ تو وہ گولیاں ہیں ملیریا میں کھانے کی، اور ہمیں تو چاہیے گولی کونین کی شیشی جس میں چھڑکنے والا تیل ہوتا ہے۔ دکاندار نے گولیاں واپس لیں اور ایک بوتل سکندر کو تھما دی۔ بوتل دیکھ کر سکندر چراغ پا ہو گیا۔ جل کے بولے، بالکل ہی الو سمجھ لیا آپ نے، یہ کیا تھمائی دے رہے ہیں آپ؟ دکاندار نے کہا، یہی چھڑکنے والا تیل ہے، فینائل میں ڈی ملی ہوئی ہے اس میں۔ سکندر خفا ہو کے بولے، یہ نہیں چاہیے ہم کو، فینائل اور ڈی تو ہم سب سمجھے ہیں، ہمیں تو گولی کونین چاہیے جب کپڑوں پر بھی چھڑکتے ہیں۔ دکاندار نے عاجز آ کر انہیں فلٹ کا ڈبہ تھما دیا، جسے سکندر نے کاؤنٹر پر پٹخ دیا اور بولے، واہ صاحب واہ، فلٹ کو ہم نہیں پہچانتے کیا؟ اس سے تو مکھیاں مرتی ہیں۔ آخرکار دکاندار نے ان سے کہا، تم خود اشارہ کر کے بتاؤ کہ کون سی شیشی تمہیں چاہیے۔ سکندر نے یوڈیکلون کی شیشی دیکھی تو چیخ کے بولے، بس یہی تو ہے گولی کونین کی شیشی، یہی تو ہمیں چاہیے۔ پولیس والوں سے سکندر کی دلچسپی حد سے بڑھی ہوئی ہے۔ دنیا میں ان پر کسی شخص کا یا کسی عہدے کا وہ رعب نہیں پڑتا جو پولیس کی وردی میں ملبوس کسی بھی الٹے سیدھے آدمی کو دیکھ کر ان پر پڑتا ہے۔ ان کے خیال میں پولیس کانسٹیبل ہونا دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ کانسٹیبل کو بڑی عزت اور احترام سے دیوان جی کہتے ہیں، اور یہ لفظ ان کے منہ میں مصری کی طرح گھل جاتا ہے۔ ایک بار گھر میں ایک صوبے کے گورنر صاحب، جن سے گھر والوں کے پرانے مراسم تھے، تشریف لا رہے تھے۔ ان کی آمد کے سلسلے میں ایک دن پہلے گھر کے آس پاس پولیس، CID کے آدمی ضابطے کی خانہ پوری کے لیے آ جا رہے تھے۔ سکندر کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ بار بار اس طرح بھاگ بھاگ کے باہر جا رہے تھے اور اس طرح پولیس والوں کی خاطر مدارات کر رہے تھے جیسے اپنی بارات کی دیکھ بھال میں مصروف ہوں۔ گھر کا سارا کام کاج انہوں نے چھوڑ رکھا تھا اور تمام تر توجہ دیوان جی پہ صرف کر رہے تھے۔ دوسرے دن صبح 9 بجے گورنر صاحب تشریف لائے تو سکندر بھی گھر والوں کے آس پاس منڈلاتے دیکھے گئے۔ ان کے ہاتھ میں پانی سے بھرا ہوا ایک گلاس تھا اور وہ انتظار کر رہے تھے کہ جلد سے جلد بھیڑ چھٹے تو وہ باہر نکل سکیں۔ گورنر صاحب نے سکندر کو جو دیکھا تو بڑے تپاک سے آگے بڑھے اور بولے، ارے بھائی سکندر، اچھے تو ہو، آؤ ذرا ہاتھ تو ملاؤ۔ سکندر نے بڑی عجلت میں جواب دیا، جی ہاں، اچھے ہیں ہم، اور ہاتھ ملانے کی پیشکش کو انہوں نے یہ کہہ کر رد کر دیا، صاحب ذرا راستہ دیجیے، ہم باہر جائیں گے، باہر دیوان جی کھڑے ہیں، ان کے لیے پانی لے جا رہے ہیں ہم۔ ایک دفعہ پڑوس میں چوری ہو گئی۔ سکندر کی خوشی کی کوئی حد نہیں۔ لوگ باغ چور کی کھوج میں تھے اور چوری کے متعلق باتیں کر رہے تھے۔ سکندر کو پولیس والوں کا انتظار تھا اور دیوان جی کے آتے ہی انہوں نے آگے بڑھ کے اور بات چلا چلا کے چوری کی تفصیل بیان کرنا شروع کی۔ تھانے دار نے مالک کے مکان سے پوچھا، آپ نے کوئی نیا نوکر رکھا تھا؟ سکندر آگے بڑھ کے بولے، ارے دیوان جی، ہر روز نئے نوکر آتے رہتے ہیں، یہاں 2 دن سے زیادہ ٹکتا ہی نہیں۔
صاحب خانہ نے کہا ادھر 1 مہینے سے تو ایک ہی ملازم کام کر رہا ہے۔ تھانے دار نے پوچھا چوری کس کمرے میں ہوئی؟ صاحب خانہ نے کہا ہم لوگ برآمدے میں سو رہے تھے، سامان بیڈ روم میں تھا، اسی کمرے میں چوری ہوئی۔ سکندر نے کہا اس کا مطلب یہ ہوئے کہ چور برآمدے سے نہیں بلکہ پیچھے کی کھڑکی سے کود کر کمرے میں داخل ہوا۔ تھانے دار نے پوچھا آپ لوگوں کو کوئی کھٹکا وغیرہ تو نہیں سنائی دیا؟ سکندر بولے کھٹکا تو ضروری ہوا ہوگا، یوں کہیے کہ یہ لوگ بے خبر سوتے رہے۔ تھانے دار نے کہا آپ کا کتا گھر کے اندر تھا کہ باہر؟ سکندر نے جواب دیا کتوں کو تو ایسے موقع پہ چور نشہ کھلا دیتے ہیں۔ تھانے دار نے پوچھا گھر کی باہر بتی جل رہی تھی کہ نہیں؟ سکندر نے کہا 2-2:30 بجے رات تک تو جل رہی تھی، اس کے بعد ہم سو گئے تھے، پتہ نہیں کب تک جلی، بس چور ایسے موقع پہ پتھر مار کے بلب بھی توڑ دیا کرتے ہیں۔ سب نے ایک ساتھ باہر کی بتی پر نظر ڈالی تو اتفاق سے بلب ٹوٹا ہوا ملا۔ سکندر نے بڑے فخر سے سب کی طرف دیکھا، وہ اپنی تفتیش پر بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ اسی طرح انہوں نے چوری کے سلسلے میں کچھ ایسی باتیں کہہ ڈالیں جس سے اندازہ ہوتا تھا نہ صرف یہ کہ سکندر کو چوری کے بارے میں کچھ معلومات ہیں بلکہ شاید وہ خود اس چوری میں شامل بھی رہے ہیں۔ آنکھوں دیکھا حال بیان کرنے کی ان کو عادت ہے۔ پھر اس دن اتفاق سے دیوان جی بھی کوئی نئے تھے، انہوں نے سکندر کو اس طرح بڑھ بڑھ کے بولتے سنا تو انہیں سکندر پر کچھ شبہ ہونے لگا، اور انہوں نے کہا تم میرے ساتھ تھانے چلو، وہاں تمہارا بیان قلم بند ہوگا۔ سکندر نے اپنی اس اہمیت پر اور بھی فخر کا اظہار کیا، ادھر مجمع پہ نظر ڈالی اور بڑے فاتحانہ لہجے میں بولے تھانے لے جا کے کیا کیجیے گا، قلم تو آپ کے پاس ہے، اس میں ہمارا بیان بند کر لیجیے۔ دیوان جی ذرا کڑوے مزاج کے تھے اور سکندر کے اس والہانہ عشق سے بھی قطعی ناواقف تھے جو ان کو محکمہ پولیس کے افراد سے تھا۔ بگڑ کر بولے بک بک مت کرو، سیدھے چلو تھانے، وہاں تیرا مزاج درست کر دیں گے۔ اب سکندر معاملے کی سنگینی تک پہنچ گئے تھے، خود بھی بگڑ کے بولے معلوم ہوتا ہے نئے نئے آئے ہو دیوان جی اس علاقے میں۔ دیوان نے کہا ہم نئے نئے آئے ہیں کہ نہیں سے تمہیں کیا مطلب؟ سکندر جھنجھلا کے بولے آخر آپ کو ہم پر کیا شبہ ہے، ہم چور لگے ہیں آپ کو؟ پھر بہت اکڑ کر بولے اچھا صاحب ہم چور ہیں، ہم نے کی ہے چوری، اگر اصل نسل دیوان جی ہیں آپ تو نکالیے چوری کا مال ہمارے پاس سے۔ جس گھر میں چوری ہوئی تھی اس گھر والے اس جھگڑے پر سخت کوڑ رہے تھے، ان کا معاملہ جہاں کا تہاں تھا اور ادھر سکندر میاں نے ایک دوسرا جھگڑا اٹھا دیا تھا۔ بات خاصی بڑھنے لگی تھی کہ اچانک پولیس کپتان صاحب کی گاڑی آتی نظر آئی۔ دیوان جی نے آگے بڑھ کے سلوٹ کیا اور گاڑی کا پٹ کھولا۔ کپتان صاحب سکندر کو اچھی طرح پہچانتے تھے۔ سکندر ان کو دیکھتے ہی آگے بڑھے اور بولے صاحب یہ کہاں سے دیوان جی پکڑ لائے ہیں آپ؟ انہیں شریف آدمی بھی چور نظر آوی ہے۔ دیوان جی نے جلدی مختصر فقروں میں سکندر کے بارے میں بتایا تو کپتان صاحب کو بے اختیار ہنسی آ گئی۔ وہ سکندر کی پوری ہسٹری سے واقف تھے۔ انہوں نے سکندر سے کہا میاں سکندر تم گھر جاؤ اور ہمارے لیے چائے بناؤ، وہیں آ کے بات کریں گے۔ اور دیوان جی سے کہنے لگے دیوان جی اس علاقے میں آئے ہوئے آپ کو 4-5 مہینے ہو گئے اور اب تک سکندر سے ناواقف ہیں آپ، اس طرح کیسے کام چلے گا؟ سکندر فاتحانہ انداز میں جھومتے جھامتے گھر آ گئے۔ بات آئی گئی ہو گئی، لیکن اس واقعے سے اتنا فرق ضرور پڑا کہ آئندہ سے وہ اتنا محتاط رہنے لگے کہ دیوان جی کی وردی سے بات چیت شروع کرنے سے پہلے ان کا چہرہ مہرہ بھی دیکھ لیتے تھے۔ پچھلے سال علی گڑھ میں فرقہ وارانہ فسادات کی واردات ہوئی تو ہر شریف اور بھلا مانس انسان ان ناخوشگوار واقعات سے اداس اور ہراساں تھا۔ کرفیو لگا تو پریشانی اور بڑھی، سارے کام کاج بند ہو گئے، عجیب سی بد دلی اور مایوسی فضا پر طاری تھی۔ سکندر نے اس طرح کی خبریں سنی تو ذرا دیر کچھ سوچتے رہے، لیکن جیسے ہی انہیں پتہ چلا کہ شہر اور یونیورسٹی پر پولیس کا پہرا ہے تو ان کی خوشی کی کوئی انتہا ہی نہ رہی۔ بے حد خوش ہو کہ ہر منٹ ایک نئی خبر اس فخر سے سنانے آتے جیسے کسی میلے کی چہل پہل کا ذکر کر رہے ہیں۔ بار بار اپنی تاریخی سائیکل اٹھاتے تھے اور پیچھے کے دروازے سے گھر والوں کی نظریں بچا کے نکل بھاگتے تھے۔ کرفیو کی وجہ سے 2 دن ڈاک نہ آئی، گھر والوں کو ڈاک کا منتظر دیکھ کر سکندر گھر سے اچانک غائب ہو گئے اور سیدھے پوسٹ آفس کی طرف سائیکل دوڑانے لگے۔ اتنے میں 2 دفعہ کانسٹیبل نے سیٹی دی جسے سکندر نے بہرا ہونے کے کارن سنا نہیں اور آگے بڑھتے گئے۔
نکڑ والے کانسٹیبل نے انہیں ہاتھ دکھا کے روکنا چاہا تو بولے ہم جلدی میں ہیں، ڈاک پہنچانی ہے گھر۔ دیکھتے نہیں ہو دیوان جی ہم کون ہیں؟ پھر اپنی گاندھی ٹوپی کی طرف اشارہ کر کے بولے یہ نہیں دیکھتے ہو کیا ہے؟ دیوان جی نے حیرت اور بیزاری سے پوچھا یہ کیا ہے؟ ٹوپی ہے۔ بولے یہ تمہیں صرف ٹوپی لگے ہے؟ اے بھیا ہم نے تو سنا ہے جو یہ ٹوپی پہن لیتا ہے وہ حکومت کا آدمی ہو جاتا ہے۔ دیوان جی کو سکندر کی سادہ لوحی پر ہنسی آ گئی۔ انہوں نے کہا سیدھے سیدھے گھر چلے جاؤ، لیکن سکندر سیدھے پوسٹ آفس پہنچے اور اس بیچارے ڈاکیے سے جو ان دنوں ہمارے محلے کی ڈاک لاتا تھا بولے کیوں جی ڈیوٹی بھی کوئی چیز ہے؟ 3 دن سے ڈاک کا انتظار ہو رہا ہے، تم یوں آرام کر رہے ہو، شرم نہ آوے ہے تمہیں؟ ڈاکیے نے کہا بھیا سکندر ہم تو بال بچے والے آدمی ہیں، اپنی جان پیاری ہے ہمیں، تو مر گئے تو بیوی بچوں کو کون پوچھے گا؟ سکندر کو بچوں سے قلبی نفرت ہے، اس لیے بچوں کے مسئلوں کو تو گول کر گیا، لیکن جب گھر آ کے یہ واقعہ سنا رہے تھے تو ان کے تیور سے اندازہ ہوتا تھا غالباً ڈاکیے کی بیوی کی طرف سے کافی مطمئن ہے۔ ڈاکیے سے یہ باتیں کی اور جتنی ڈاک ان کے ہاتھ لگی سب سمیٹ کے اپنے تھیلے میں رکھی، گھر آئی اور برآمدے کے فرش پر ساری ڈاک پھیلا دی۔ گھر والوں کو ڈاک دے کے پورے محلے کی ڈاک بانٹ آئے۔ یہ تو سکندر اپنی کڑوی زبان کی وجہ سے اکثر دکانداروں وغیرہ کو ناراض کرتے رہتے تھے، لیکن عبدالشکور نامی ایک پھل والے سے تو ان کی نوک جھونک آئے دن ہوتی رہتی تھی، اور سکندر کا گزر جب بھی اس کی دکان کی طرف سے ہوتا تو اسے مخاطب ہو کے یہ ضرور کہتے کہ تو ٹھہرا ایک لمبر کا بے ایمان، ہم تجھ سے بے حد کر کے نفرت کرتے ہیں۔ کرفیو ختم ہوا اور حالات نارمل ہونے لگے تو سکندر معلومات کی خاطر بازار پہنچے۔ وہاں انہیں بہت سارے جان پہچان والوں کی کمی نظر آئی۔ آگے بڑھے تو دیکھا عبدالشکور اپنا پھلوں والا ٹھیلا لیے بیچ چوراہے میں کھڑا ہے۔ سکندر ہر چند کے اسے خفا رہتے تھے، لیکن کچھ حالات کے تحت نرم لہجے میں انہوں نے آگے بڑھ کے پھلوں کی قیمت اس سے پوچھی۔ اس نے ہمیشہ کی طرح دام دگنے بتائے۔ سکندر کا پارا چڑھ گیا، وہ غصے میں آپے سے باہر ہو گئے اور بولے ابے تیرا دماغ اب بھی ٹھیک نہیں ہوا؟ لوگ باغ کہتے تھے کہ تیرے جیسے سب مار کھپ گئے، یہ تو پر تو کھڑا ہے ویسا کا ویسا، تجھ میں تو کوئی فرق نہیں پڑا، ویسا ہی بے ایمان اور جھوٹا ہے تو۔ پھر کچھ سوچ کے بولے ٹھہر جا، لگنے دے اب کے کرفیو پھر سے، اللہ چاہے گا تو ہم ضرور ہی تجھے اپنے ناپاک ہاتھوں سے ختم کریں گے۔ مشکل یہ ہے کہ سکندر بات کی تہ میں کبھی جاتے ہی نہیں، نہ ان کو جھگڑے کی نوعیت سے غرض ہے نہ محاورے کے غلط استعمال سے۔ ایک دن بازار سے لوٹے تو ذرا خوش نظر آئے، کچھ مسکراتے جاتے اور خلاف عادت کام بھی کچھ دل لگا کے کر رہے تھے۔ وہ زمانہ رمضان شریف کا تھا۔ علی گڑھ یونیورسٹی میں روزہ کھولنے کے لیے شام کو سورج غروب ہونے پر سائرن بجایا جاتا ہے۔ گھر والے جب شام کو کھانے کے کمرے میں جمع ہوئے تو سکندر بولے آج نئی دکان بازار میں کھلی ہے، بڑی بڑی بڑھیا مٹھائیاں بنتی ہیں وہاں، اور صاحب لوگ باغ کہتے ہیں کہ دہی کی تو لسی مشہور ہے وہاں کی، ایسی لسی تو سارے شہر میں کوئی نہیں بنا سکتا جیسی یہ حلوائی بناتا ہے۔ پوچھا گیا تم نے بھی چکھی ہے وہ لسی یا سنی سنائی تعریف کر رہے ہو؟ سکندر بولے صاحب کل شام تو ہمارا ارادہ تھا لسی پینے کا، لیکن پھر وہ بات کچھ ایسی ہو گئی کہ ارادہ بدلنا پڑا۔ کیوں بھائی ایسی کیا بات ہو گئی؟ بولے کل شام جب ہم بازار سے سودا خرید کے اس حلوائی کی دکان کے سامنے سے گزرے تو سائرن بجنے لگا۔ حلوائی نے ہمیں آواز دے کے کہا بھائی سکندر میاں لسی تیار ہے، آئیے روزہ کھولتے جائیے۔ ہم نے حلوائی سے کہا بھائی صاحب آپ کی لسی کی تعریف تو ہم نے بھی سنی ہے، اور آپ کہتے ہیں تو ضرور ہی آپ کے ہاتھ کی لسی ایک لمبر کی ہوگی۔ ہمارا دل لسی پینے کو چاہ بھی رہا ہے، لیکن کیا کریں ہم بہت مجبور ہیں، ہم لسی سے روزہ نہیں کھول سکتے، یوں کہ ہمارا روزہ ہی نہیں ہے۔